अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान दिफाई लिहाज से भी बड़े इंपॉर्टेंट किरदार अदा करने की पोजीशन में नज़र आता है। एक तरफ हम हर गुजरते दिन के साथ देख रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान की क़यादत की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ की तारीफ़ें करते हैं और हर मरतबा वो जिक्र करते हैं कि 7 तैयारे गिराए गए हैं और पाकिस्तान ने ये अचीव किया। और यकीनन जंगी जो कैफियत थी उसमें सदर ट्रंप ने अपना किरदार अदा करके उसको रोका, लेकिन यकीनन पाकिस्तान ने जो सबक सिखाया वो न सिर्फ भारत ने याद रखा हुआ है बल्कि अमरीकी सदर भी बार बार उसको दोहराते हैं और इस अज़्म का यादा करते हैं कि भारत को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा अगर हम फेस देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो डायलॉग थे वो बड़े दिनों की कोशिशों के बावजूद भी किसी हतमी शक्ल में नहीं जा सके। इसके सक्सेसफुल ना होने में एक तरफ भारत का इन्फ्लुएंस भी मौजूद है जो कि अफगानिस्तान के ऊपर है, और दूसरा पाकिस्तान ने जो सबूतों के साथ डायलॉग की मेज़ पर आने की कोशिश की वो यकीनन माजी में से पहले उतने मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं की गई, जिसके हवाले से जो तालिबान थे उनके पास फ़रार का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। और शायद यही वजह है कि वो उस हतमी मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने से कासिर नज़र आए और फिर ये बड़ी डेवलपमेंट रही कि ये मुज़ाकरात ना सिर्फ नाकाम हुए हैं बल्कि अब पाकिस्तान भी ये कह चुका है कि हम जो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होगा हम उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। लेकिन इस पूरे क्रियोस में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर की जो सियासी जमातें हैं वो भी अपने पॉलिटिकल मूव्स बड़े अच्छे अंदाज में खेल रही हैं। आज़ाद कश्मीर जो कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान और पिछले कुछ महीनों के दौरान डिस्टेबिलिटी की एक बड़ी तस्वीर पेश कर रहा था, अवाम वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। अवामी राब्ता कमेटी के नाम के ऊपर एक ग्रुप था मुख्तलिफ अलग अलग तंजीमों का जो कि मुख्तलिफ जो मुतालबात थे उनको लेकर एक ब्लैक मेलिंग पोजिशन में चला गया था। एक से ज़ायद मरतबा विफाक को उन मुतालबात के ऊपर खामोश होना पड़ा था, बैकफुट पर जाना पड़ा था। लेकिन देखा जाए तो बड़ा एक सेंट डिसीजन है वहाँ पर, न सिर्फ ये कि तहरीक अदम एतमाद मूव की जा रही है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़, बल्कि अब उसका जो नेक्स्ट बैकअप प्लान है यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कलेक्टिवली एक कैंडिडेट भी फाइनलाइज कर लिया गया है जो कि चौधरी यासीन साहब है जो कि वहाँ के सदर हैं आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी चैप्टर के। तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी महाजों के ऊपर जितने भी अपने स्ट्रेटेजिक स्टेप्स हैं वो बड़े सक्सेसफुली ले रहा है और कुछ हमारे यहाँ भी एक इस्तेहकाम की फ़िज़ा मुमकिन तौर पर पैदा हो सकती है। लेकिन इसमें सिर्फ हुकूमत का हाथ नहीं है बल्कि हुकूमत को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा हाथ है और यकीनन अगर वो ये सपोर्ट ना करते तो शायद पाकिस्तान के लिए सब अचीव करना बड़ा ही मुश्किल होता। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम पहले सेगमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। नैयर बुखारी साहब, सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर फरमाइएगा, पहले अफगानिस्तान के ऊपर एक क्विक कमेंट आपका चाहूँगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डायलॉग बड़े दिनों से हो रहे थे लेकिन नतीजा वही निकला कि अफगान तालिबान दस्तखत करने को तैयार नहीं है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उनके दिल में चोर है जो वो उस अग्रीमेंट को दस्तखत की सूरत में नहीं लाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने जो रिएक्शन अब दिया है कि सर हम अपनी स्ट्रैटेजी अब अपने हिसाब से लेकर चलेंगे, कितना मौसर है आपके ख्याल में? शुक्रिया। गुजारिश है कि जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान के अवाम ने दिया सिंस 1979 ऑनवर्ड और जिस हालात में वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ यहाँ पाकिस्तान में आए और हमने बड़ा बर्दाश्त किया, और अभी क्योंकि टेररिज्म जो है बहुत ज़्यादा KPK में बलूचिस्तान में बढ़ गया और उसमें वो TTP की इन्वॉल्वमेंट है, और बारहा हमारी हुकूमत हमारे इदारे उनको कहते रहे कि आपका सॉयल इस्तेमाल होता है, TTP इस्तेमाल करती है, तो आप इनका को मौसर बंदोबस्त करें और अपना सॉयल इस्तेमाल न करने दें। लेकिन उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आता। और आप ये भी देखें कि अफ़गान रजीम जो भी हो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान कभी भी आप उसे मस्बत नहीं कह सकते। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस वक़्त भी रिकग्निशन जो थी उसकी बड़ी बिलेटेड स्टेज पे अफगानिस्तान ने की, और बावजूद इसके कि वो ऐसे इश्यूज़ को छेड़ देते हैं कि जो ऑलरेडी सेटल्ड है। मसलन जो हमारा बॉर्डर सेटल्ड है जिस पे फेंसिंग भी अमेरिकन सपोर्ट के साथ भी और अफगान गवर्नमेंट के साथ उनकी मशावरत से लगा, तो अभी उनका जो मिनिस्टर्स हैं जो केयर टेकर उनकी गवर्नमेंट बैठी हुई है वो इस किस्म के बयान देती है जिससे हॉस्टिलिटी नज़र आती है। और हम कोशिश रही, हमारी हुकूमत की कोशिश रही कि हमने उनके साथ बड़े बरादराना तल्लुकात रखे और उनको अभी भी सपोर्ट मिलती है। लैंड लॉक कंट्री है, ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे हमारी इकॉनमी को बड़ा
دھچکا بھی لگتا ہے. اس قسم کے گڈ جو اسمگلز گڈ پاکستان میں بکتے ہیں میجورٹی ان کی افغان ٹریڈ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے ذریعے پاکستان میں آتے ہیں. وہ ہماری اکانومی کو بھی افیکٹ کرتے ہیں, اور اگر ہم یہ ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ روک دیں تو ان کے پاس کھانے کو تو کوئی اشیاء جا نہیں سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم ایک برادر اسلامی ملک ٹریٹ کرتے رہے ہیں, لیکن ابھی ان کے رویوں سے, ان کے ایٹیچیوڈ سے, ان کے کنڈکٹ سے وہ ہمارے ساتھ ریلیشنز کو بہتر کرنا نہیں چاہتے, بلکہ انڈیا جو پراکسی وار لڑ رہا ہے جس کو ابھی ہزیمت اٹھانی پڑی مئی میں, اس کی کوشش ہے کہ پاکستان میں انریسٹ کریٹ ہو, اور انریسٹ کے لیے وہ اپنے فائنینسز بھی بالکل استعمال کرتا ہے. کلبھاشن یادیو کے آپ دیکھ لیں کہ جو صورتحال تھی, پھر ابھی بھی جو ان کا فارن منسٹر ادھر موجود تھا ہندوستان میں, ان کے فارن منسٹر سے ملاقات کر رہا تھا جب یہ انسیڈنٹ ہمارا ہوا, جب انہوں نے ہماری مطلب انٹیگریٹی کو چیلنج کیا, ہماری ساورنٹی کو چیلنج کیا, اور الٹیمیٹلی ہمیں رسپونڈ کرنا پڑا. اور پاکستانی قوم اس بات پہ متحد ہے, اگر انہوں نے کچھ انٹروژن کی تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور سختی سے ریٹیلیٹ کریں گے. درست. اچھا سر, یہ تو چلیں ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن اب میں تھوڑا سا آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ جتنا پرو ایکٹیو ہم نے آزاد کشمیر والے ایشو یا پولیٹیکل سینیریو میں پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز نہیں نظر آئی. اب آپ کو جو نیا سیٹ اپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, میں اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں آزاد کشمیر کے بارے میں, کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں جو وہاں پر احتجاج اور تحریکیں اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اس میں ایک بڑا مسئلہ تو انوار الحق صاحب کی پور پرفارمنس تھی ہی, لیکن یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ شاید کسی اور ایجنڈے کے اوپر وہ تمام احتجاج اور ریلیاں اور ایک منظم طریقے سے وہ جو کچھ پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا اس کے پیچھے اور بھی کچھ وجوہات تھیں. اب پیپلز پارٹی کا بظاہر کینڈیڈیٹ آئے ہیں اور جو سکسیسفل بھی بظاہر ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں چودھری یاسین صاحب, لیکن آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, وہاں کے جو کور ایشوز ہیں ان کو کیسے آپ لوگ ریزالو کریں گے اور ایڈریس کر سکیں گے تاکہ وہ جو ایک انریسٹ ہے وہ ختم ہو سکے؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ انریسٹ کیوں تھی, اس کے ریزنز کیا تھے؟ بیڈ گورننس تھی, ڈیلیور نہیں پا رہے تھے, ڈیولپمنٹ فنڈ کے یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہے تھے, لوگوں کی جو ایشوز تھے ان کو ریلیف نہیں مل رہی تھی, تو الٹیمیٹلی پھر ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز ریلیونٹ ہو گئی تھی. یہ تو پھر تھینک گاڈ آپ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے نیگوسیشن کے لیے پرائم منسٹر کو بھی کہا, اور پھر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی جو جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, اور انہوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ نیگوسیشن کی اور ایشوز کو ریزالو کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بیڈ گورننس تھی یا آپ کے انکمپٹنس نظر آتی تھی ان کی, اس کی وجہ سے لوگ بہت نالاں تھے, اور ہوپ فلی پاکستان پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر, نیا پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا, تو وہ ایکسپیرینس آدمی ہے جو پارلیمنٹ میں وہ لیجسلیٹو اسمبلی میں سنس 1990 ہے, تو 30 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے ان کو اسمبلی میں رہنے کا, اور حکومتوں میں وہ وزیر بھی رہے, حکومتوں میں رہنے کا, اپوزیشن لیڈر بھی رہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا عوام کی نبض کو ضرور سمجھتے ہیں, اور انڈر دی گائیڈنس اور لیڈرشپ آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ زرداری, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ڈیلیور کر لیں گے اور ہوپ فلی عوام کو مطمئن کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز کا کام کیا ہے, اگر وہ اقتدار میں ہے تو دے ہیو ٹو ڈیلیور نا, وہ عوام کو ریلیف دیں, عوام کو سیٹسفائی کریں. اگر وہ نہیں کرتی تو الٹیمیٹلی پھر ان کو عوام مسترد کر دیتی ہیں, کیونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ جو اسمبلی کی پوزیشن تھی اس میں 17 لوگ تو ہمارے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی, پھر پیپلز پارٹی میں 10 لوگوں نے اور جوائن بھی کیا بھی ریسنٹلی, ریکوائرڈ نمبر 27 تھا. پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہمارے ساتھ حکومت میں آئے. اس میٹنگ میں یہ ہماری قیادت نے جو میٹنگ کی, جو ہم لوگ بیٹھے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بالکل خواہش تھی کہ پاکستان مسلم لیگ بھی حکومت میں آئے, حکومت سازی میں ہمارا ساتھ دے. برحال ان کا ایک اپنا سیاسی موقف تھا, ایک سیاسی عمل تھا. انہوں نے یہ تو ایگری کیا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس
جو ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے، اور بلکہ ہم سے پہلے پی ایم ایل این نے اناؤنس کیا، ہم نے تو سبسیکوینٹلی اس میٹر کو ٹیک اپ کیا، بالکل کیونکہ کولیشن پارٹنر وہ بھی تھے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ میں، انوار الحق صاحب کی کیبنٹ میں ان کے ممبرز بھی تھے، پہلے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم گورنمنٹ سے علیحدہ ہو رہے ہیں اور ہم پوزیشن میں بیٹھیں گے. نہیں لیکن بخاری صاحب سر قطع کلامی انوار الحق صاحب اپنی میجورٹی مینٹین نہیں کر پا رہے تھے، سر مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. کیونکہ ہم سسٹم میں بلیو کرتے تھے اور سسٹم کنٹینیو کرتے، الیکشن ڈیو ہے کہیں جولائی اگست میں نا نیکسٹ ایئر. ہاں بالکل بالکل. اس عرصے میں کسی نے تو گورنمنٹ بنانی تھی اور کسی نے تو مسند اقتدار پہ بیٹھا تھا، تو پیپلز پارٹی کے پاس نمبر سب سے زیادہ تھے اور اس کے لیے ابھی ہمیں سپورٹ بھی ملی، اور کل انشاءاللہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن موو ہوگا اور اسی موشن میں نئے پرائم منسٹر کا نام بھی ہوگا. یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. سر میں اسی سے متعلق ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں سر، میں اسی سے متعلق ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بڑا سرپرائزنگ مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ بھی کرے گی، ان کے کینڈیڈیٹ کو بھی سپورٹ کرے گی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. وجہ کیا ہے اس کی؟ زرداری صاحب سے ملاقات کی مسلم لیگ نون کے وفد نے، تو اپوزیشن میں بیٹھنے کی ضرورت کیوں محسوس کر رہی ہے مسلم لیگ نون؟ یہ دیکھیں اس ملاقات میں بھی موجود تھا اور جو ان کا ڈیلیگیشن آیا پریزیڈنٹ صاحب سے ملنے، ان کا موقف یہ تھا کہ جی ہماری جو آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی پارلیمنٹری پارٹی ہے، ان کا ڈیسیژن ہے، اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اور چیئرمین بلاول بھی موجود تھے، تو ان کا بالکل یہ اصرار تھا اور بلکہ ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. پاکستان میں ہم آپ کے ساتھ ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں، آج ملک کے حالات ایسے ہیں اور پرٹیکولرلی اس ایلیمنٹ کو ہم نے روکنا ہے جو ایلیمنٹ مختلف قسم کے اس قسم کے سلوگنز ریز کرنا چاہتے تھے، جس سے ہمیں انٹرنیشنلی بھی ہمیں بڑی پرابلم فیس کر سکتے تھے ہم، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے عوام کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہم ان کا موقف کی تائید بھی کرتے ہیں اور ان کا مقدمہ لڑتے ہوئے بھی ہمیں 78 سال ہو گئے ہیں، اور ہر فورم پہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے ان کے موقف کی تائید بھی کرتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جو حق خود ارادیت ہے وہ ملنا چاہیے، جو پلیبسائٹ کا رائٹ ہے ان کا ایکنالج رائٹ ہے بائی دی یونائٹڈ نیشنز، تو وہ ملنا چاہیے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایلیمنٹ کو بھی روکنا تھا کہ جو مسکرینٹ تھے یا کسی اور سپورٹ کی وجہ سے اس قسم کا سلوگن ریز کر رہے تھے. درست. اچھا اب سر یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر ہم اس وقت اندرونی سچویشن دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلاول صاحب کے بھی کچھ دنوں پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور کچھ دنوں پہلے وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی. اس وقت تو خیر دو صوبوں کے درمیان لفظی جنگ بہت چل رہی تھی. وہ کیا انڈرسٹینڈنگ تھی جو کہ پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان ہوئی؟ کیونکہ اس کے بعد بظاہر دونوں طرف خاموشی نظر آتی ہے. ایک تو اس پہ آپ کا ٹیک چاہیے کہ آخر کیا ضرورت پیش آ رہی تھی ان دونوں صوبوں کے درمیان جو ایک کانفلکٹ بلڈ اپ ہوا. دوسرا مولانا صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ کس کانٹیکس میں کی گئی ہے؟ دیکھیں جی لیڈرشپ کی ملاقات رہتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، اور اس سے قبل بھی چیئرمین بلاول مولانا صاحب سے ملتے رہے، اور بالکل آپ دیکھیں 26 امینڈمنٹ پہ بھی یہ بھی کریڈٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے پرسویٹ کیا، انہوں نے کنونس کیا. اور جو پی ٹی آئی تھی وہ بھی ان ایگریمنٹ تھی مولانا صاحب کے ساتھ کہ جو 26 امینڈمنٹ میں جو پروویژنز جو لیٹر آن امینڈ کی گئیں مولانا صاحب کے کہنے پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پہ، جو اوریجنل ڈرافٹ ہے اس میں امینڈمنٹس آئی تھیں، اور بقول مولانا صاحب کے پی ٹی آئی کی قیادت جو ان کے پاس جاتی رہی وہ آن بورڈ تھی، انہوں نے ایگری کیا تھا اس 26 امینڈمنٹ پہ. تو لیڈرشپ تو آپس میں ملاقات کرتی رہتی ہے، لیکن یہ کچھ باتیں ایسی میں نے بھی ٹاک شوز میں دیکھی کہ جی وہ لیڈر آف اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں. کم از کم کیونکہ اس میٹنگ میں میں بھی تھا، میری موجودگی میں تو یہ بات نہیں ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے لیڈر آف اپوزیشن میں بھی. یہ بھی رولز ہم 2012 میں رولز ایمنڈ ہوئے تھے کہ اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو لیڈر آف اپوزیشن نامینیٹ کرے، جو مشرف کے دور میں جب نامینیٹ کیا گیا تھا پھر اس وقت رولز امینڈ کر دیے گئے تھے کہ جو اپوزیشن بینچز کی میجورٹی جس کے پاس ہوگی وہ لیڈر آف اپوزیشن ہوگا. تو مولانا صاحب کی سیٹس تو 14 سیٹس ہے
پیپلز پارٹی ٹریجری بینچز پہ بیٹھی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نے یہ انڈیکیشن تو نہیں دی کہ ہم اپوزیشن کے بینچز پہ جا کے بیٹھیں گے. تو یہ ایک اسپیکولیشن تھی اور پریزنٹیو بات تھی کہ آپ یہ کیلکولیٹ تو کریں کہ کل بھی میں کسی ٹاک شو میں سن رہا تھا کہ جی مولانا کو شاید تو وہ لیڈر آف اپوزیشن بنانا چاہتے. بھائی آپ اسٹرینتھ کو دیکھیں اور جو کمپوزیشن ہے قومی اسمبلی کی آپ اس کو سامنے رکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھی ہے, اس کی تعداد آلموسٹ 70+ ہے, تو مولانا صاحب کی 14 ہے. آپ کس طرح اس کو پرزیوم کر رہے ہیں یا اسپیکولیٹ کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب سے ملاقات جو تھی وہ جو ہمارے ریلیشن جے یو آئی کے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنر بھی رہے, تو آبویسلی جو پولیٹیکل سچویشن ملک کی ہوتی ہے لیڈرشپ آپس میں ڈسکس کرتی ہے. اچھا, لیکن انٹرسٹنگلی سر اگر اچکزئی صاحب کو بنا دیا جاتا ہے اپوزیشن لیڈر, تو ان کی پارٹی کی تو وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے ایون جو کہ جے یو آئی فے کی بھی ہے. اچکزئی صاحب کو تو پھر پی ٹی آئی یا جو پی ٹی آئی کے سو کالڈ آپ کہہ لیں ان کو کہ اٹ از ناٹ اے پارٹی جو انلسٹڈ ہے یا اس کے ٹکٹ پہ لوگ منتخب ہو کے ہیں, لیکن ان کا لیڈر تھا, لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب تھے, وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو اسٹرینتھ ان کے پاس تھی اور وہ اسٹرینتھ کی بنیاد پہ ہوتا. اور آلموسٹ 77 لوگوں نے سائن کر کے دی ہیں اچکزئی صاحب کے لیے ان کو لیڈر آف اپوزیشن. لیکن اس قسم کی کوئی موو مولانا صاحب کے لیے آیا پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرنے کو تیار تھی؟ تو پھر سچویشن ڈفرینٹ ہوتی, کیونکہ جب تک پی ٹی آئی ان کے پیچھے نہ کھڑے ہو, کیونکہ پیپلز پارٹی تو ابھی ٹریجری بینچز پہ ہے, تو ٹریجری بینچز پہ بیٹھ کے تو ہم تو لیڈر آف اپوزیشن نامنیٹ نہیں کر سکتے, اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ہاں, اگر میری قیادت جس دن فیصلہ کرتی ہے, میری پارلیمنٹری پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپوزیشن بینچز میں جائیں, تو پھر تو اس کے بارے میں بات کی جا سکتی تھی. لیکن یہ کہنا کہ پریزیوم کر لینا کہ شاید یہ کوئی اس قسم کی موو ہے, یہ کوئی درست انالیسز نہیں ہے. یہ ٹھیک, بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر ترین قیادت میں شامل ہیں, اور بہت سے امپورٹنٹ سٹیپس جو کہ اس وقت بظاہر اپوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اور اس کی اتحادی جماعت کو لینے ہیں, اس حوالے سے ملاقاتوں کا سلسلہ تو چل رہا ہے, لیکن یہ بڑا واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کے بڑے واضح بلاکس اس وقت موجود ہیں. لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد جہاں ہم نے سیاسی گفتگو کی ہے, وہیں اسٹریٹجکلی پاکستان اور افغانستان کے ڈائلاگ کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے, کیونکہ یہ جس ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے ہیں اس کے بعد بظاہر ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں عنقریب یہ مذاکرات دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں, یا پھر پاکستان اور افغانستان کا جو تعلق ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے یا اپنی پرانی پوزیشن پہ جا سکتا ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں مذاکرات شروع ہوئے, اس میں یقیناً قطر اور ترکی کا ایک اپنا کردار تھا, لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ روس میں کس طریقے سے افغانستان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن اگر اس بات چیت کو ذہن میں رکھا جائے تو ان تمام مطالبات یا ریزرویشنز کو بھی ایڈریس نہیں کیا جا سکا تھا. بہت سے لوگوں کی توقعات یہ تھی کہ شاید یہ مذاکرات سکسیسفل نہیں ہو سکیں گے, اور اس میں پاکستان کا کوئی قصور کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, بلکہ جو ایک سخت رویہ افغانستان کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات سکسیسفل نہیں ہوئے. پھر قندھار شورا, جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو اتھارٹی ہیں اس وقت افغانستان میں اور ڈیسیجنز لے رہے ہیں وہ بھارت سے بڑی انفلوئنس نظر آتی ہے, اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی مذاکرات کسی انجام کی طرف پہنچ رہے ہوتے تھے تو وہاں سے فون آتا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ بات چیت وہیں ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتی تھی. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک نپے تلے انداز میں سوچ سمجھ کر مذاکرات کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے جواب میں اب پاکستان نے جو اپنی پالیسی واضح کی ہے یہ یقیناً اپنی مثال آپ ہے کہ پاکستان اب اس مرتبہ کسی بھی قسم کے کسی کمپرومائز میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن اب دیکھنا ہوگا آیا کہ اس کا ریجن کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. پاکستان اور افغانستان کے جو ریلیشنز ہیں صرف حکومتی سطح کے اوپر نہیں, لوگوں کے بیچ میں بھی اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. یقیناً پاکستان کو اس حوالے سے ایک نئی پالیسی یا اثر نو اپنی پرانی پالیسیز کو ترتیب دینا ہوگا. ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور العربی احمد حسن صاحب. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو ڈائلاگ تھے شروعات میں ہی کچھ لوگوں کو لگتا تھا جو کہ اس حوالے سے ماہرین تھے کہ شاید افغانستان کا رویہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا واقعی پاکستان کی اور افغانستان کی دونوں کی انٹینشنز الگ الگ تھیں جب مذاکرات کی میز پر بیٹھا گیا, یا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں اوپن مائنڈ اور اوپن ہارٹ کے ساتھ بیٹھے تھے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں افغانستان کا جو ایشو ہے دا افغان پرابلم، اس کو دیکھنے کا ایک بہت کلیئر ہمیں انڈرسٹینڈنگ اپنی رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے ہم ڈیل کر رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ. افغان طالبان ایک جو رجیم ہوتی ہے یا ایک حکومت ہوتی ہے یا گورنمنٹ کہہ لیں، اس کی لیجیٹمیسی دو جگہ پہ ہوتی ہے. ایک انٹرنیشنل ورلڈ میں، ایک گلوبل سٹیج کے اوپر اس کی لیجیٹمیسی ہوتی ہے، اور ایک اس کی اپنے ملک کے اندر لیجیٹمیسی ہوتی ہے. افغان طالبان دنیا کی شاید وہ واحد رجیم ہے جس کی نہ انٹرنل لیجیٹمیسی ہے نہ ایکسٹرنل لیجیٹمیسی ہے. کوئی دنیا کا ملک بھی ان کو ریکگنائز نہیں کرتا، اور انٹرنلی بھی یہ طاقت کے زور پہ آئے ہیں. ان کو افغان عوام کی بھی سپورٹ حاصل نہیں ہے. افغان عوام کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں، کیونکہ ٹرانزٹ ٹریڈ یہاں سے ہو کے گزرتا ہے، ایتھنک ٹائز ہیں، ریلیجس ٹائز ہیں، لنگوسٹک ٹائز ہیں. اور پاکستان کی ایک ہسٹری پچھلے 50 60 70 سالوں سے ہم نے افغانوں کو ہوسٹ کیے، ہم نے ان کی مدد کی. 40 لاکھ کے قریب ہم نے ان کے ریفیوجیز لیے. اور لیکن جو افغان طالبان ہے وہ بالکل بھی ریزونیٹ نہیں کر رہے اس سینٹیمنٹ کے ساتھ جو افغانستان کی عوام کا ہے. اچھا، افغان طالبان 2021 میں اقتدار میں آئے. اقتدار میں آنے سے پہلے ان کا جو پاپولر سینٹیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسلام امپلیمنٹ کریں گے اور اسلام کا نظام لے کے آئیں گے، جس وجہ سے ٹو سم ایکسٹینٹ تھوڑے سے عوام کے اندر، جو افغانستان کے اندر جو پبلک سینٹیمنٹ تھا امریکہ کے نکلنے کے بعد، اس نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن جیسے ہی اقتدار میں آئے تو اسلام کا ان کے اقتدار کے ساتھ کوئی دور دور تک بھی تعلق واسطہ نہیں تھا. یہ ڈیپلی ایتھنک لاس سے اس کو اسلام کا لبادہ پہنا کر انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. اور 2021 سے آپ اگر دیکھیں کہ ہر وہ پاور سٹرکچر جو افغانستان کے اندر موجود تھا، جس کو یہ کہتے تھے کہ آکیوپیشن آرمی، چاہے وہ امریکہ کی بات کر لیں، چاہے یورپینز کی بات کر لیں، چاہے انڈینز کی بات کر لیں، اوباما ایڈمنسٹریشن، بش ایڈمنسٹریشن کے اندر ہر وہ انسٹیٹیوٹ جو وہاں پہ بنا تھا، جو افغانستان کو فائنینشلی سپورٹ کرتا تھا، ان کو پیسے دیتا تھا، ان کو فنڈنگ دیتا تھا، امریکہ کے یہاں سے نکلنے کے بعد وہ فنڈنگ، وہ فائنانسز اسی طرح سے کنٹینیوڈ رہے. آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو امریکہ کے اندر ایک باقاعدہ کیمپین چل رہی ہے جس میں بہت سارے امریکنز اپنے اپنے علاقے کے کانگریسمین کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو جو فنڈنگ جا رہی ہے اس وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے، آپ وہ فنڈنگ روکیں. اس کے علاوہ انڈیا کی بھی فنڈنگ موجود تھی، اور اس کے علاوہ وہ سارے ایلیمنٹس جو پاکستان کے دشمن ہیں یا مسلم امت کے دشمن. کیونکہ لاجلی افغانستان کی اس وقت کیا ویلیو ہے؟ افغان طالبان کی صرف اور صرف ایک ویلیو ہے، that they share a very sensitive border with the only Muslim nuclear power in the world. اس کے علاوہ افغان طالبان کی اور کوئی ویلیو نہیں ہے. سو یہ ساری سچویشن کے اندر انڈین اینگل اس میں انوالوڈ ہے، اس میں زائنسٹ اینگل انوالوڈ ہے، اور اس سارے حالات کے اندر یہ جو پیس ٹاکس ہیں، یہ جب پہلے ہوئے تھے دوحہ کے، تو اس وقت بھی یہ بات سننے میں آ رہی تھی کہ بہت فریجائل ہیں، اور استنبول میں تو یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ ان کا یہ چاہتے ہی نہیں ہے ٹاکس کرنا افغان طالبان، کیونکہ یہ انسٹرکشنز اور ڈائریکشن لیتے ہیں دلی سے، اور دلی ان کو پش کر رہا ہے کہ جو کام میرے سے نہیں ہو سکا تم کر کے دیکھ لو. اور ان کو افغان طالبان کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کام دلی نہیں کر سکا وہ کابل اگر 3 دفعہ بھی پیدا ہو جائے تو وہ نہیں کر سکے گا. اسی وجہ سے ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب استنبول میں ٹاکس شروع ہونے والے تھے، باتیں ہو رہی تھی، تو ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اوپر انڈیا نے اپنی فوجیں لا دی، ایکسرسائزز شروع کر دی، نوٹم ایشو کر دیے. سو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ افغان طالبان کو ایک حوصلہ دینا، ان کو یہ کہنا کہ تم پاکستان کے اوپر دہشت گردی اور حملے کرتے رہو، اور ہم یہاں سے تمہارا جو کنونشنل اٹیک ہے اس کو ڈیفیوز کر دیں گے. پاکستان 2 فرنٹ وار نہیں لڑ سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان 2 فرنٹ کی بجائے 3 فرنٹ وار بھی لڑے گا. پاکستان انڈیا کا بھی منہ توڑنے کی پوزیشن میں ہے، پاکستان افغانستان کا بھی منہ توڑ چکا ہے، اور پاکستان انٹرنل دہشت گردی کے خلاف بھی لڑ رہا ہے. تو یہ سچویشن جو ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ افغانستان والا جو معاملہ ہے وہ ہارڈ پاور کے تھرو ہی ریزالو ہوگا، اور آگے آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی پالیسی میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی افغانستان کو لے کر، اور ان کو ہم اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے جس طرح کسی بھی اور ملک کو کیا جاتا ہے. اچھا حسن، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں اسی سے جڑا ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی. ایک تو آپ کے خیال میں یہ جو امپریشن آپ نے جس طرح خود بھی کہا کہ دوحہ میں ہی بڑا فریجائل لگ رہا تھا اور اب تو بالکل واضح ہو گیا، تو یہ جو ترکی اور قطر اور باقی ممالک نے سپورٹ کیا، مطلب وہ بھی چاہتے تھے کہ افغانستان میں حالات بہتر ہوں، ان کو کیا میسج گیا ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بھی اب اپنے تعلقات جو ہیں وہ اثر نو غور کریں گے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا اسرائیل کا، اور ایران کو یہ پتہ چلا تھا کہ بھارت کی انوالومنٹ بھی موجود ہے، تو انہوں نے بھی اپنی پالیسی کو اب تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ افغانستان کا بھی وہی حال ہو آگے چل کر جس طریقے سے بھارت کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جو افغانستان کے بڑی تعداد میں لوگ اب بھی موجود ہیں جن کو باہر جب بھی نکالنے کی بات کی جا رہی ہے تو افغانستان شور کرتا ہے، اس کے
کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کتنی فرم ہے اب ہماری اسٹیٹ اور ہماری گورنمنٹ کہ اب اس پہ عمل درآمد کرنا ہے ان اینی کیس؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو یہ ریفیوجیز ہیں ان کو تو پاکستان کو ایز ارلی ایز پاسبل افغانستان کے اندر پش کرنا ہے، بیکاز یہ بہت پاورفل پریشر ٹیکٹک ہوگا افغان طالبان کے اوپر. اور انٹرنل جو جتنا آپ افغان طالبان دیکھیں، ہمارا افغانستان کیا پاکستان افغانستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ نہیں. کیا پاکستان افغانستان کی کوئی سویلائزیشنل وار ہے؟ نہیں. کوئی ٹریڈیشنل وار ہے؟ نہیں. پاکستان کا تو صرف ایک سمپل سٹینس ہے کہ آپ دہشت گردی ہمارے ملک میں آنے سے روکیں. اور افغان طالبان یہ چاہیں اگر نہیں کر سکتے تو جب بلاول بھٹو صاحب فورن منسٹر تھے ہم نے یہاں تک آفر کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز جو ہیں افغانستان کے اندر کنڈکٹ کر لیں، ہم یہاں تک سپورٹ دینے کے لیے تیار تھے. لیکن ان کی ہٹ دھرمی جو ہے اس کی وجہ ہے بھارتی انفلوئنس. سو اب پاکستان کا سٹینس یہ ہے کہ ہم نے انہی کو کہنا ہے کہ آپ یا تو دہشت گردی کو خود روکیں یا پھر ہمیں بتائیں، ہم روک لیتے ہیں. اس صورت میں افغان طالبان کا جو ضد پہ یہ اڑے ہوئے ہیں، جو انڈیا کے کہنے کے اوپر یہ پاکستان یہ مان ہی نہیں رہے کہ ان کے ملک میں دہشت گرد ہیں، اور جو بالکل ایبسرڈ قسم کے ان کے آرگومنٹس ہوتے ہیں، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان پہ مزید پریشر بڑھائیں. اور بہت زیادہ پریشر بڑھے گا، ایک تو ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ بند کرنے سے، دوسرا ان کے ریفیوجیز کو واپس دھکیلنے سے. افغان طالبان صرف اور صرف طاقت اور لالچ کی زبان سمجھتے ہیں، اور آپ کو اسی زبان میں ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. اچھا، لاسٹ فیو منٹس سے میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہوں گی کہ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کوریا کے دورے پر ہیں، اور وہاں بھی انہوں نے جو گفتگو کی تو پاکستان کی انہوں نے وہی تعریف کی، فیلڈ مارشل کی وہی تعریف کی، وہی بھارت کو گنوایا کہ بھارت نے جو ہے وہ کس طرح حملہ کرنے کی اور جنگ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر ساتھ ان کے رافیل گرائے گئے. آسیان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مودی صاحب اسی لیے نہیں جا رہے ہیں کہ پھر ٹرمپ صاحب سے سامنا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امریکی صدر ٹرمپ انٹینشنلی کر رہے ہیں، اور کتنا اثر چھوڑا ہے پاکستان کی قیادت نے ان کے ذہن پر، اور پاکستان اس کا فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے کتنا بینیفٹ لے سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی قیادت میں پہلے دن سے یہ بات کروں کہ پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل ارینا ہے اس میں سب سے زیادہ رسپیکٹ اس لیڈرشپ کی ہوتی ہے جو ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو جائے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور مئی میں پہلی دفعہ جو قیادت ہوتی ہیں، جو لیڈرشپ ہوتی ہیں ملکوں کی، ان کو دنیا جج ہی جنگ کے دوران کرتی ہے، کیونکہ جنگ از دا موسٹ پریشر، وہ ایک کام ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے لیڈرشپ کے اوپر پرفارم کرنے کا. سو پاکستان کی لیڈرشپ جو تھی، اسپیشلی دا ملٹری لیڈرشپ، اس کو دنیا نے دیکھا ہی 6 اور 10 مئی کے درمیان میں کہ وہ پریشر میں کیسے ریاکٹ کرتی ہے، اور کس طریقے سے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے پاکستان کا نہ صرف انٹرسٹ پروٹیکٹ کیا بلکہ اس کے بعد جس وائزلی انہوں نے فارن پالیسی کو ٹو کیا، جس وائزلی ملٹری ڈپلومیسی کو لے کے گئے، جو ڈیفنس پیکٹس پاکستان دنیا کے ساتھ کر رہا ہے، جو ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان میں بیلنس کر کے چل رہا ہے، جو پاکستان چائنا، رشیا اور امریکہ کے درمیان میں نیویگیٹ کر رہا ہے، ظاہر ہے پوری دنیا اٹس اے ڈپلومیٹک مارول. اور جو اس کے آرکیٹیکٹ ہیں، ظاہر ہے وہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی ہے، اور اس کی عزت اور قدر صرف امریکہ نہیں، دنیا کا ہر ملک کرتا ہے. جہاں تک بھارت کی بات ہے، جو بھارت کا وہ بار بار 6 جہاز اور پھر 7 جہازوں کی بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ہی از ایگزیکٹلی، مطلب ہی نوز ایگزیکٹلی وٹ ہی از ڈوئنگ، اور ان کو پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے انڈیا کو ہرٹ کر رہے ہیں. سامنے ڈپلومیسی کے اندر جو چہرے ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، بیک گراؤنڈ کے اندر اس کے پیچھے بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. آپ ڈونلڈ ٹرمپ جو انڈیا کو بڑے شوگر کوٹڈ ورڈز میں بار بار آئینہ دکھاتے چلے جا رہے ہیں، اور نریندر مودی جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اوائڈ کر رہے ہیں، یہ سرفیس ہے. بیہائنڈ دا سین آپ کو میں خبر دیتا چلوں کہ اب سے 4 یا 5 دن پہلے ایک شخص ہے ایشلی جے ٹیلس کے نام سے. یہ انسان امریکہ کے پریزیڈنٹس اور امریکہ کی جو پاور کوریڈورز ہیں اس میں بہت طاقتور آواز سمجھا جاتا تھا. یہ آرکیٹیکٹ تھا پچھلے 25 سال سے انڈیا اور بھارت کی پالیسی جو تھی، اور یہ آرکیٹیکٹ تھا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب کرنے کے لیے. 1999 میں بننے والے وہ امریکن جو دا پروجیکٹ آف نیو امریکن سینچری تھا، جس کے بعد امریکہ کی یہ وار آن ٹیرر اور یہ ساری پالیسیز لانچ کی گئیں، امریکہ کی پوری فارن پالیسی کے اندر ایشلی جے ٹیلس کا بہت کلیدی کردار تھا. اب سے 5 دن قبل اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس وقت جو وہ ایلیمنٹ، وہ انسان جو پورے امریکن پاور کوریڈورز میں بتا رہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ آپ نے کیسے تعلقات رکھنے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ چائنا کا کاؤنٹر بیلنس ہے، اس کو گرفتار کر کے اس پہ بہت سخت انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ اس نے سپائی کیا ہے امریکہ
کی سینسٹیو انفارمیشن کچھ اور ملکوں کو دی. سو ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انڈیا کو بڑے شوگر کوٹڈ الفاظ میں اس کے ساتھ جہاز دکھا رہے ہیں. سو اٹ کلیئرلی شوز کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان میں جو خلیج تھا, جو اسپیس تھی, وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اٹ سیمز کہ اب اس کا دوبارہ بھرنا ناممکن ہے. بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ. بہت ہی پریسالسز اس وقت کے کرنٹ سینیریو میں یقیناً پاکستان کے پاس ایک بھرپور اپرچونٹی ہے جس کی نشاندہی احمد حسن العربی بھی کر رہے تھے, ماہر بین الاقوامی امور. یقیناً اب دیکھنا ہوگا کہ آیا پاکستان اپنے ان تمام مہروں کو کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر اس وقت بھارت جس عظیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بھارت کو ماضی میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں, لیکن پاکستان کے لیے اس اپرچونٹی کو اویل کرنا بڑا ہی ضروری ہوگا. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم پاکستان کی کچھ اندرونی سیاسی خبروں کا تجزیہ لیں گے. ایک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں کے دوران جو پولیٹیکل ٹرموائل ہمیں پیدا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, اس کا جو اثر ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز پر اب پڑتا ہوا بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے کچھ دنوں سے جتنا پرو ایکٹیو نظر آ رہی ہے, مسلم لیگ نون سے زیادہ بہت سے کور ایشوز کے اوپر بڑا ووکل بھی ہے, اور جس طرح ثابت قدمی کے ساتھ فیصلے لیے جا رہے ہیں, چاہے آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کا رخصت کرنا اور نئے وزیر اعظم کے لانے کے لیے ایفرٹس ہوں, چاہے وفاق کے اندر اپنے مطالبات کو دہرانا اور ان کو رجسٹر کروانا اور اپنی ریزرویشن کا اظہار ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے سینیریو میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو کہ اپوزیشن بینچز پر تو بیٹھی ہیں, لیکن وہ اپنی امپورٹنس کسی بھی لمحے کھو نہیں سکی ہیں. جے یو آئی فے ان میں سر فہرست ہے. جب بھی امپورٹنٹ ڈیسیجنز کی بات آتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے وفود فردن مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں. ابھی پچھلے کچھ دنوں کے دوران پہلے ہم نے بلاول صاحب کو مولانا صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا وفد مولانا صاحب سے ملنے کے لیے پہنچا. اس کا جو کور مقصد تھا بنیادی وہ یہ تھا کہ جو ایک جرگہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے قبائلی طرز کے اوپر, اس جرگے کے کیا مندرجات ہونے چاہیے, سیکیورٹی کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کس سمت میں جا رہی ہے اور کیا موضوع ہے. پھر بہت سے ایسے بھی کور ایشوز تھے جن کے اوپر بات یقیناً ہوئی ہوگی, لیکن وہ خبروں کی زینت نہیں بن سکی, اور اسی لیے ہم تھوڑا سا اس پہ تفصیلی بات کرنا چاہیں گے. جے یو آئی فے کی جو نمائندگی ہے انہی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے سیگمنٹ میں جے یو آئی نے رہنما سینیٹر کامران مرتضی صاحب. کامران صاحب سے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے, بڑا ہم سرپرائزنگلی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں ایک طرف حکومتی وفد آپ سے مل رہا ہے, یعنی پیپلز پارٹی کا وفد, پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا وفد بھی آپ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. تو آخر چل کیا رہا ہے سر؟ جے یو آئی فے کن پوائنٹس کے اوپر بات چیت کر رہی ہے ان مختلف جماعتوں سے؟ بلاول صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے بعد سب سے زیادہ احترام مولانا صاحب کا کرتے ہیں, اور یہ جو ملاقات تھی یہ اسی احترام کا یا اسی تعلق کا تسلسل تھی. پچھلے اکتوبر کے بعد دو رابطے ہوئے تھے. ایک زرداری صاحب جو ہے وہ مولانا کے ہاں تشریف لائے تھے, اور بیچ میں بلاول صاحب بھی ایک آدھ دفعہ آئے ہیں, اور دین جو ہے نا آپ ریسنٹ پاس میں جو ہیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, تو سیاسی گفتگو گو کے ہوئی ہے, مگر یہ کڑچی کال زیادہ تھی. اور اس میں باقی گپ شپ کے علاوہ ایک بات تو یہ طے ہوئی کہ مولانا جائیں گے ان کی طرف, کیونکہ زرداری صاحب خود بھی آ چکے, بلاول بھی آ چکے, اب مولانا کا جانا بنتا ہے, تو مولانا جائیں گے کچھ ساتھیوں کے ساتھ. یہ اب ٹائمنگ طے ہو جائے گی. ایک یہ طے ہوا تھا, اور دوسرا جو ہے یہ پی ٹی آئی کی جو ملاقات ہے یہ بھی آپ کہہ لیں کہ وہ ریوائول ہے. وہ ایک جو منقطع ہو گئی تھی باتیں, اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم نے تو تلخی اپنے طور پہ ختم کر دی تھی, مگر کبھی کبھی وہاں سے جو ہے نا کوئی اینٹ پتھر آ جاتا ہے, وہ کبھی 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے, کبھی کسی اور کے حوالے سے, حالانکہ وہ سب کی شریک کار رہے ہیں. مگر یہ تھا کہ اسد کیسر صاحب اور مولانا کا رابطہ کبھی بھی نہیں ٹوٹا تھا, وہ آپس میں رابطے میں رہے ہیں. یہ میرے ذاتی ہے یہ بات. اور پھر جب الیکشن ہوئے سی ایم کے لیے, نئے سی ایم کے لیے, اس میں پھر جو ہے تھوڑی سی تلخی آ گئی. حالانکہ ان کے سی ایم کو کنٹیسٹ دینا ایک عام روٹین کی بات ہے اور جمہوریت کی بات ہے, اور یہ صرف ہم جانتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے اتنی کہ جس میں ہم کوئی کنٹیسٹ دے سکتے ہیں. کوئی خرید و فروخت کی ہماری حیثیت نہیں ہے, نہ ہمارا نظریہ ہے, مگر ہم نے صرف یہ فار دی سیک آف ڈیموکریسی جو ہے ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ لانچ کیا تھا. دین جو ہے وہ پھر ایک غلط انہوں نے عمل کیا تھا, استعفیٰ جو ہے وہ پوری کہانی بنا کے اور ٹائپ کروا کے وہ دیا تھا. اس کے پرسنس میں جو اجلاس بلوایا گیا تھا اسپیکر کے پارٹ میں,
اس کو چیلنج کرنا تاکہ لا اس میں سیٹل ہو، یہ ضروری تھا سب کچھ، مگر اس کو پھر انہوں نے ایک بنا لیا تھا اپنے پاس بہانہ، مگر کل پھر یہ بات دوبارہ ٹھیک ہوئی ہے۔ اور اس میں جو ایک خاص بات یہ ہے کہ محمود خان صاحب کی نامینیشن پہ اپوزیشن کی طرف سے یہ اتفاق ہو گیا ہے، مولانا صاحب نے اس میں یقین دہانی کروائی ہے پی ٹی آئی کے وفد کو۔ رابطے بھی جو ہے نا مسلسل جو ہے نا استوار رکھنے کی بات کی گئی ہے، گلے شکوے بھی دور کرنے کی بات کی گئی ہے، ہماری طرف سے کمیٹیوں کی بات تھی کہ کمیٹی اچھا کامران صاحب، سر مجھے ایک سوال کی اجازت دیں، آپ یقیناً آپ پورا بیک گراؤنڈ اس کا بتا رہے ہیں، لیکن سر ابھی جس طرح آپ نے خود ہی ایکسپلین کر دیا کہ سی ایم کی تعیناتی کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ جو گرینڈ جرگے کی بات ہو رہی ہے، بنیادی مقصد دیکھا جائے تو اس میں دہشت گردی کی روک تھام ہی ہے، لیکن سر آپ لوگوں نے ان سے سوال نہیں کیا کہ اس پہ گورنمنٹ کی پالیسی کچھ اور ہے، صوبہ کچھ اور بات کر رہا ہے، ایونچولی دیکھیں معاملہ اسی طرف جا رہا ہے کہ بات چیت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کو آپریشن ہی کرنے پڑیں گے، تو آپ لوگ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے نہیں سمجھا سکے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے وہ کوئی کامیاب پالیسی نہیں ہوگی؟ اس میں ایک بات کی یقین دہانی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی کہ پی ٹی آئی گو کہ اس کو ہوسٹ کرے گی یا ہوسٹ کر رہی ہے اب تک، ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ پارٹیاں ہو جائیں بعد میں ہوسٹ کرنے والی، مگر ہوسٹ پارٹی جو ہے انسسٹ نہیں کرے گی کہ ڈیسیژن جو ہے اس قومی جرگے کا ان کی مرضی کے مطابق ہو، اس میں تمام پارٹیوں کی رائے لی جائے گی اور باقی جو کوئی سینئرز ہوں گے ان سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی اپنی رائے دیں گے اور اس کے نتیجے جو بھی نتیجہ آئے گا وہ اس کو جو ہے نا وہ شیئر کیا جائے گا، یقین وفاق کے ساتھ بھی، یقیناً جو ہے وفاق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھل کے کہہ دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کہ یہ رائے ہے صوبے میں تمام پارٹیوں کی یہ رائے بنتی ہے اور کے ساتھ دیکھ لیجئے گا، تو پھر جب اجتماعی جو ہے نا یہ مشاورت ہوگی اور مشاورت کا شرائط کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ سینیٹر کامران صاحب موجود تھے۔ یقیناً گورنمنٹ کی افغانستان کے ساتھ جو ڈائلاگز ہوئے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکے، ایک بڑی سمپل بلکہ سمپلسٹ پالیسی یہ تھی کہ یہ بات چیت کامیاب ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہوئی تو پاکستان دفاعی لحاظ سے ہر فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، لیکن یقیناً اس کے اپنے اثرات بھی ہوں گے اور اس سے جڑا جو صوبہ ہے پاکستان تحریک انصاف جس کا ہم نے ذکر کیا تھا خیبر پختونخوا کے اندر جن کی حکومت ہے، وہاں بھی دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے وہ اس صوبائی حکومت کے اختیار سے باہر ہے۔ ایک بڑا جرگہ آج اس حوالے سے بات چیت کے لیے جے یو آئی فے کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کے اوپر کچھ تفصیلی پی ٹی آئی کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو کہ قبائلی جرگے کی فارمیشن کے حوالے سے ماضی میں جن کو اتحادی بنانے کی کوشش کی گئی یعنی کہ جے یو آئی فے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آج گئی، دوسری طرف ہم صوبے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیبنٹ کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ بہت دنوں سے ڈیو ہے سی ایم سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے۔ اب تو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں خان صاحب وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک مختصر کابینہ بنا کر آپ کو کام شروع کرنا چاہیے، لیکن ابھی ایک بڑے چیلنجز کی فہرست ہے جو کہ سہیل آفریدی صاحب کے سامنے موجود ہوگی اور اپنے بلبوتے کے اوپر کیبنٹ کو چوز کرنا، اناؤنس کرنا اور پھر ان سے وہ تمام کام لینا یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ضرور ثابت ہوگا، لیکن اس پورے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ایز سون ایز پاسبل کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد اپنا کام شروع کر سکے۔ اب آج یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب نے جو 9 مئی کے حوالے سے کیسز تھے خیبر پختونخوا میں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ نمٹا کر گئے ہیں اپنا عہدہ چھوڑنے سے پہلے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف میں ان کے حوالے سے ایک بڑا سافٹ کارنر محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کا بہت اچھا اقدام ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ باقی صوبوں میں یہ معاملات کیسے چلتے ہیں۔ لیکن پروگرام کے اس سیگمنٹ میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے دیکھا جائے تو ان چیلنجز کو چلانے کے لیے کیا وفاق کی جو سپورٹ ہے وہ صوبے کو کس حد تک حاصل ہو سکے گی ایک ایسے موقع پر جب پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے کچھ بہت اچھا سامنے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آئی ہے ایک دن پہلے اور اس میں بڑا اسپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کی جو موجودہ رفتار ہے وہ غربت میں کمی کے لیے بالکل بھی کافی نہیں ہے، یعنی جو بات پچھلے کچھ عرصے سے کہی جا رہی ہے کہ غربت میں اضافے کی رفتار میں کمی آئی ہے وہ شاید کاغذی حد تک صحیح لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر ہم اس میں بہت پیچھے محسوس کر رہے ہیں۔ دوسری اس میں اہم چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی تقریباً 3% رہنے کا امکان ہے۔ ویسے تو اس حوالے سے وزیر خزانہ صاحب کے آن ریکارڈ مختلف سٹیٹمنٹس موجود ہیں لیکن پاکستان بظاہر اپنے ٹارگٹ سے بہت پیچھے نظر آتا ہے، تو اس پوری تمام سچویشن کے اوپر بات کرنے کے لیے جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے دونوں حوالوں سے امپورٹنٹ ہے، ایک پختونخوا پر بات کرنے کے حوالے سے
بھی اور اکانومی کے لحاظ سے بھی. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مزمل اسلم صاحب، جو کہ لاسٹ کیبنٹ میں بھی وزارت خزانہ کا قلمدان رکھتے تھے اور اس مرتبہ بھی وزارت خزانہ کے حوالے سے ان کا نام لیا جا رہا ہے. مزمل صاحب سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی خیبر پختونخوا کے حوالے سے اسپیسیفکلی، پھر ہم ورلڈ بینک کی طرف جائیں گے کہ یہ جو کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ ہے اس پہ اب خان صاحب بھی گرین سگنل دے چکے ہیں کہ آپ اناؤنس کر دیں لیکن مختصر کابینہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہے وہ کس حد تک ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے مطلب خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ شاید جتنے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام خواہش رکھتے ہیں کہ کیبنٹ کا حصہ بن جائیں، لیکن کتنا مشکل ہوگا آفریدی صاحب کے لیے کہ اس میں سے صرف مختصر لوگوں کو چوز کر کے ان سے وہ اپنا کام جو ہے وہ لیا جا سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ثنا. جو امپورٹنٹ چیز ابھی آپ نے بات کی کہ کابینہ کا جو ہے ابھی تک اعلان نہیں ہو سکا، اور اس پہ ساروں کے سامنے اس کی ریزن بھی ہے، اور وہ ریزن یہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب چاہتے تھے کہ وہ جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں اور خان صاحب کا شکریہ ادا کر کے جس ویژن کے تحت انہوں نے خان صاحب نے ان کو جو ہے نامنیٹ کیا ہے اس کی وہ براہ راست ان سے گائیڈنس بھی لے سکے. میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات اور بتا دوں جو میڈیا نے ابھی تک نہیں کسی نے کی. جب سے خان صاحب جیل میں ہے سہیل آفریدی صاحب کی ایک دفعہ بھی ملاقات جیل میں نہیں ہوئی. ہم پھر بھی خوش نصیب ہیں، میری 3 دفعہ ملاقات ہوئی ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب جب بھی جیل گئے ہیں ان سے ملنے کے لیے، سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی آج تک خان صاحب سے جب سے وہ اریسٹ ہے. تو یہ ایک بڑا ضروری ہے کہ اگر اس کابینہ بننے سے پہلے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بھی اگر ان کی کوئی 1 آدھ 2 ملاقات ہوئی ہوتی تو وہ ایک ہوتا ہے کہ چلو میری لاسٹ ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے یہ باتیں کی تھی، تو وہ ان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں. اور پھر وہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جب ملیں گے تو پھر کابینہ کا بھی اعلان کر لوں گا. بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ فرمائے گا مزمل صاحب کہ ابھی آپ کے خیال میں اب کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک طرف خیبر پختونخوا کے جو روزمرہ کے امور ہیں وہ چلانے میں تو مشکلات ہیں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ آفریدی صاحب کو انہوں نے کہہ دیا ہے تو اب اگلے کچھ دنوں میں ہم کیبنٹ تو دیکھ لیں گے. لیکن اگر دیکھا جائے تو خود پاکستان کی اکانومی کوئی بہت مطلب شہد اور دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی، جس طرح اس میں گروتھ ریٹ 3% کی بات ہوئی ہے. کہا گیا ہے کہ غربت میں جو کمی کی رفتار ہے وہ بھی جو ایز پر ایکسپیکٹڈ تھی وہ نہیں ہو سکی. تو ایک طرف کبھی ہم بلومبرگ کو پاکستان کی اکانومی کے بارے میں قصیدے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کبھی ایک دم ہم اتنا ڈاؤن فال پہ چلے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ جو ہے بالکل عوام کو جو ہے ایک جسے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوپ تو نہیں ورڈ بولوں گا، ٹرک کی بتی کے پیچھے اگر ہوپ پہ بھی رکھتے تو میں کہتا کہ چلیں اچھی بات ہے کہ ہوپ دے رہے ہیں. جیسے خان صاحب اس زمانے میں دیتے تھے کہ ابھی سخت وقت ہے، وقت کٹ جائے گا، وہ ایڈمٹ کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ اپنی حکومت میں ہوتے تھے کہ 6 مہینے اگلے سخت ہیں، سخت وقت ہے. لیکن ہماری حکومت اس چیز کو ایڈمٹ ہی نہیں کر رہی پہلے دن سے. وہ تو کہہ رہی ہے ہم نے صحیح کر دیا سارا کچھ. 500 روپے کلو ٹماٹر، 250 روپے لیٹر دودھ، ٹھیک ہے نا، پھر اتنی 50 روپے پر یونٹ بجلی، گیس، پھر جو ہے مہینے کا صرف اگر آپ کے پاس گیس کا کنیکشن ہے آئے نہ آئے اس کے پیسے الگ. تو یہ جو ہے اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے. تو ورلڈ بینک کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی دیکھیں کہ آیا 1100 روپے میں غربت کی لکیر کے نیچے رہنا چاہیے یہ 2000، اور اگر یہ 2000 کا پیمانہ ہے تو پاکستان کی 70% آبادی اس وقت غربت کی لکیر کے نیچے آ چکی ہوئی ہے، جو نہایت ہی خطرناک ہے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ. بڑی ہی مفصل انداز میں اسلم صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ایکچولی جو کور ایشو ہے اس کا خاتمہ بڑا ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی آپ بیسکلی اصل مسئلے کا سدباب کر سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی تھے اور سابق صوبائی وزیر بھی تھے. پاکستان کی اکانومی ایک طرف، لیکن خیبر پختونخوا میں وزارتوں پہ لوگوں کے عہدہ نہ سنبھالنے کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا آفریدی صاحب کتنے وقت میں اپنی ایک ٹیم بنا پاتے ہیں اور وہ ٹیم کس طریقے سے آگے ایگزیکیوٹ کرتی ہے ان تمام ایشوز کے اوپر. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.